बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 18 फरवरी बुध के दिन है और आज मैंने इस वीलॉग में कुछ गैर रवायती बातें करनी, क्योंकि आप मायूसी की बातें तो सबसे सुन रहे हैं, सारे बैंड वैगन पे चढ़े हुए हैं। मैं आपको इनमें से थोड़ा हट के बात बताऊंगा, वो आपने बड़े गौर से सुनना और समझना है, खासतौर पर उन लोगों को जो थोड़े इस वक्त मुझे डिप्रेस लग रहे हैं, मायूस लग रहे हैं। खबरें पहले आपको बताऊं, देखिए इमरान खान की जो मामला है उस पर इस वक्त पार्टी से जो बहनों से इमरान खान ने आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा किया और अलीमा खान पे और खान बहनों पर ये नजर है आवाम की कि उनकी जो बयान है कि नस्लें नहीं बचेंगी, चीफ को खतरा अब क्या है। और इमरान खान की बहनों की आज सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई, खान रिहाई फोर्स का क़याम और जजेस से मुलाकातें भी हुई हैं आज। और जख्मी शेर एक दफ़ा फिर इस्टेब्लिशमेंट की डील्स को कप्तान चप्पल की नोक पर रख रहे हैं। ये मैं बड़ी अहम बात करूं, आज हुकूमत ने डील्स का एतराफ़ करते हुए सब कुछ मान लिया और खान पर जुल्म सितम पर नून लीग ने हाथ उठा लिए। मरियम नवाज ने अल्लाह की कसम उठाते हुए कह दिया हलफ दे के कि जुल्म में हम शामिल नहीं है, खौफ क्यों इतना बढ़ गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने भी मुतालबात हुकूमत के सामने थमाए हैं और अब अगला मरहला इनका क्या होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खान के लिए इस वक्त जो जान मार रहे हैं, कैलिफोर्निया, लंदन, आयरलैंड, दुनिया भर में, और इंटरनेशनल मीडिया को, क्रिकेटर्स को, सहाफ़ियों को जिस तरह इंगेज किया जा रहा है। इमरान खान की साबका अहलिया बेटों के पास भी इंटरनेशनल पैगाम जा रहे हैं। ये कल का दिन क्यों इतना अहम होगा, इंटरनेशनल इजाज़त खान के मामले में क्या ये चाहते हैं, और जो नहूसत के साए हैं पाकिस्तान पे, एक तरफ भारत दुनिया का महफूज मुल्क, फ्रांस के सदर की जॉगिंग करने की वीडियो, और पाकिस्तान इंतहाई दहशतगर्दी में पहले नंबर पर। महंगाई का नया तूफान भी रमज़ान से पहले है और ट्रंप को इस वक्त अपनी जान का खतरा क्यों है, कि सिक्योरिटी भी सख्त और वाइट हाउस में खौफ क्यों है। ये अब आपने मेरे वीलॉग को आज थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसके तहरीक इंसाफ के भी जो धरने ख़त्म हुए, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात क्या हैं कि लोग लिखना शुरू हो गए, कुछ नहीं हो सकता, लीडरशिप, खैबर पख्तूनख्वा, सुहेल अफरीदी, ये हो गया, वो सारे मायूस लग रहे हैं। साफ़ी वीलॉग्स में भी वही बातें कर रहे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट करवाना चाहती है, मायूस करके खान से आपको बददिल करना चाहते हैं। खान को इस वक्त सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, आप साइड में नहीं हो सकते। ये तो कह रहे हैं ताकतें हमारी, ये खुदा ना ज़मीनी खुदा हमारे हैं, लेकिन हमारा काम कौम को इकट्ठा करना है, जिद्दोजहद करनी है। देखें, ये आज़ादी, आइन और कानून, और सबसे बढ़कर बेगुनाह खान, मतलब इस मामले को आप समझने की कोशिश करें। मैं देखें तमहीद ज़रूर मानूंगा ताकि बहुत सारे लोगों को ये मामला समझ आए एक दफ़ा, क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगा आप इस पर हल नहीं निकाल सकते। इमरान खान अडयाला जेल में शदीद तरीन अज़ियत में, तकलीफ में है, कि अपनी बहनों को पुकार है कि मेरी बहनें आवाज़ उठाएं। ये वो शख्स है जिसकी ज़िंदगी के 73 साल में जेल जाने से कभी किसी ने तकलीफ का इजहार नहीं सुना। अब वो किस अजियत में होगा, किस तकलीफ में होगा, कितना मजबूर होगा कि वो बहनों से कह रहे मेरी आवाज़ उठाए। ये एक जुमला नहीं है, ये दिल चीरने वाली बात है, और ये आपके हाल और मुस्तकबिल का फैसला और इन जालिमों के इबरतनाक अंजाम का फैसला भी है। इसे गौर से सुने ज़रा। खान की जान शदीद खतरे में, इसमें कोई दो राय नहीं। इमरान खान को जो इन्होंने इंजेक्शन लगाए, जिसका इमरान खान ने खुद अपने ब्लड टेस्ट करवाने का मुतालबा किया, यह इंतहाई खतरनाक मामला है। इमरान खान के खून में इन्होंने क्या शामिल किया, क्या मोहम्मद मुर्सी वाली वारदात करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान पहले भी इसके आपको पता है 12 खदशात का इजहार कर चुके हैं, और उस पर फिर जो एस्टेब्लिशमेंट खेल खेल रही है उसका नतीजा फिर क्या निकलेगा। मेरी ख्वाहिश है, यकीन करें कि ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आए जो मैं कहने जा रहा हूँ। इमरान खान की जान से खेलने का क्या नतीजा निकलेगा। वैसे तो दुनिया की देखें तारीख में बड़े बड़े रहनुमाओं पर जुल्म नजर आते रहे, लेकिन जब कोई रहनुमा ये सदा बुलंद करे, ये पैगाम आ जाए कि आवाज़ बुलंद करो मेरे लिए, कोई छोटी बात नहीं है। आप सबसे पहले इस्लामी तारीख में जाएं, दुनियावी तारीख का आपको बताता हूँ, सन 680 हिजरी में चले जाए। यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत का मुतालबा किया, सारा निज़ाम बन चुका था, सारी ताकत आ चुकी थी, अदालतें, पार्लियामेंट, सेनेट, फौज, पुलिस, 3 बड़े-आज़मों में हुकूमत थी, ताकत की कोई कमी नहीं। दुनिया की बड़ी अजीम रियासतें उस वक्त की, बाज़ंतीनी सल्तनत, चीन में तंग सल्तनत थी, मरकज़ी एशिया में थी, खाकानियत थे, यूरोप के रोम थे, सब इसके तहादी थे, इसके सरपरस्त थे, मशरिक मगरिब में अरूज पर था। एक शख्स कबूल नहीं कर रहा था जो कहता था इक़्तिदार इस्लामी निज़ाम दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलेगा, सच और अदल पर, खौफ और जबर पर नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनका ख़ानदान और चंद लोग, चंद दर्जन साथी थे। तन तनहा इमाम ने यजीद की बैत से इनकार किया, और फिर दुनिया की तारीख में वो मुजालिम है जो आज भी हम सोचकर कांप उठते हैं। मासूम बच्चों की शहादतें, पानी बंद करवाना, वो बहनें बीबियां जिन्हें नज़र भरकर ख़ानदान के अपने भाई बेटे नहीं देखते थे, गैरों के सामने चादर के बगैर कैदी बनती नहीं। उस नज़रिए पर खड़े होने की कीमत अल्लाह ने इस दीन को बचाने की मांगी। इमाम ने सच का साथ नहीं छोड़ा, सब्र, कुर्बानी, मुजाहिमत की इलामत बने, दीन इस्लाम को बचाया। जंग जीतने से इस्लाम नहीं बचा, अगर वो खामोश होकर बैत करते तो इस्लाम
نہیں بچ سکتا تھا۔ اب اسلام کیا ہے جس کو بچانے کے لیے کون سے وہ اصول تھے جس کی بیعت نہیں تھی؟ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا۔ پتہ اسلام ورنہ یہ ہوتا نا کہ سیاسی حکومت جو بھی طاقت میں آئے گی وہ ہر دور کا ایک نیا اسلام لے آئے گی، اپنے انداز میں جو کہے گی وہی اسلام ہوگا۔ تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی ہیں جو ہمارے سامنے، لیکن یہ ہر طاقت بدلتی رہے گی۔ اور اصول کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے، حق بات کہنا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، امانت، ذمہ داری، یہ سب کچھ یزید بدل دیتا۔ اب امام حسین علیہ السلام کو ہر طرح کی ڈیل بھی پیش کی گئی، انہوں نے انکار کیا، جس پر وہ بڑا مشہور جملہ ہے نا، ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی، جو اس وقت تو میڈیا، سوشل میڈیا کچھ بھی نہیں تھا، اب اس قربانی پر آواز کس نے اٹھائی؟ ان کی بہن بی بی زینب سلام اللہ علیہ، وہ قیدی بنی، کوفہ دمشق کے یزید کے دربار میں خطبہ دیا، لوگوں کا ضمیر جھنجھوڑا، کربلا کی حقیقت لوگوں کو پتہ چلی، دربار یزید کے اندر سرکاری بیانیہ تباہ ہوا۔ پھر بی بی زینب اور امام زین العابدین کی باتوں سے لوگوں کو پتہ چلا کربلا میں ہوا کیا ہے۔ پھر ظلم کے خلاف ایک اخلاقی اعلان ہوا، یاد رکھیں یہ آواز پھر مختار سقفی تک پہنچی، تو ابین تحریک بنی، کوفہ کے وہ لوگ جو پچھتاوے میں تھے، امام حسین کا ساتھ دینے سے پیچھے ہٹے، پھر اہل بیت کے خون کا بدلہ لیا، عبداللہ بن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن جوشن، ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشان عبرت بنایا۔ تو یہ اللہ کا دین جو آپ کے سامنے آج نظر آ رہا ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تک پہنچا۔ یہ میں آپ کو سارا اس لیے معاملہ بتا رہا ہوں کہ آواز اٹھانا کتنا ضروری ہے۔ امام زین العابدین نے کہا تھا کہ وہاں کربلا میں ہمیں اتنی تکلیف نہیں جتنی کربلا کوفہ کے خاموشی سے ہوئی، یعنی ظلم پر آواز بلند کرنا اتنا ضروری ہے، ورنہ آپ ظالموں کے ساتھ ہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے 280 مرتبہ ظلم کا لفظ استعمال کیا، ظالم کا لفظ 40 مرتبہ۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ اللہ ظالم کو برداشت نہیں کرتا، اس کا مذہب چاہے کوئی بھی ہو۔ علاؤدین محمد خوارزم نے 1219 عیسوی میں منگول ایلچیوں کے سر کاٹ کے واپس بھیجے، دستور نہیں تھا، یہ ظلم ہوا۔ چنگیز خان نے 5000 کلومیٹر کا سفر طے کیا، گھوڑوں اور اونٹوں پر خوارزم سلطنت کو تباہ کر دیا۔ سفر میں کوئی نقصان اس کا نہیں ہوا کیونکہ اس کے ساتھ ظلم ہوا تھا، حالانکہ خود چنگیز خان ظالم آدمی تھا۔ بغداد میں مستعصم باللہ کی حکومت میں ظالموں کی تھی، منگولوں نے حملہ کیا، ہلاکو خان نے کھوپڑیوں کے مینار لگا دی، مسلمان تھے حالانکہ۔ لیکن تاریخ کیا ہے کہ ظالم کا ساتھ اللہ نہیں دیتا اور اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ یہ اب میں دنیاوی اعتبار سے اگر آپ کو بتاؤں، یہ بلوچستان میں اکبر بگٹی کو بے گناہ شہید کیا گیا، پرویز مشرف نے، اس کے بعد بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے۔ مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب عوامی لیگ پر ظلم و ستم ہوا، لاکھوں لوگ مارے گئے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ اب پاکستان میں جو صورتحال یہ عمران خان کے ساتھ بنا رہے ہیں، اب آپ اسے اس تناظر میں دیکھیں کہ عمران خان کو یہ پہلے ایک طرف بار بار ڈیل دیتے ہیں، کس نظام کو تسلیم کرنے، سادہ جملے میں کہوں تو نواز شریف بن جائے۔ یہ رانا ثناء اللہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ تو سنجیدہ کوشش کی، جو عمران خان کسی ڈیل کو ماننے کو تیار نہیں، 2 مرتبہ سنجیدہ اور 12 دفعہ غیر سنجیدہ اور 50 دفعہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ پیغامات۔ یہ بات سب مستند ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن عمران خان نواز شریف کی سر تسلیم خام نہیں کر رہا۔ وہ یزید کی بیعت کر کے نظام کو ووٹ نہیں دینا چاہتا، وہ کہہ رہے سائیڈ پہ ہو جاؤ، طاقت کو مان لو، سرنڈر کر لو، پھر اصلی بیماری کا اصلی علاج کروائیں گے۔ نواز شریف کی بیماریاں جہاں کتے کے خون کا استعمال، پلیٹلیٹس گرانے، گردے، پھیپھڑے، چربی، ہر چیز الٹی سیدھی کرنی پڑی، یہاں اصل میں بیمار کیا ہے تو سرکاری اسپتال شفٹ کریں گے، اور اس کے لیے بھی تیار ہے کہ ڈاکٹر سے نہ ملنے دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم بیرون ملک شفٹ کر دیں گے۔ صرف نواز شریف بنے، معاہدہ کریں، دستخط کریں، جائز ناجائز، آئینی، قانونی، غیر اسلامی، اسلامی، ہر طریقہ استعمال کر کے، ہر ظالم کا ترکش کا تیر استعمال کر کے، کیسز، عدالتیں، جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، خاندان پر ظلم، پارٹی پر ظلم، سب کچھ کر کے، کبھی ٹانگوں پر حملہ، کبھی دماغ پر حملہ، کبھی آنکھوں پر حملہ۔ اب تو یہ ظلم کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مریم نواز کو بڑا سفاک اور بے رحم کہتا ہے، وہ خود کہتی ہے، وہ حلف دے کے کہہ رہی ہے کہ خان پر ہونے والے ظلم میں ہم شریک نہیں ہیں۔ یہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ یہ ایک دوسرے پر کیوں ڈال رہے ہیں، کہ انہیں پتہ ہے انجام کیا ہے۔ شیر ایک ہے اور کتوں کا پورا غول ہے، اور لڑ وہ ہیجڑوں کے لیے رہا ہے، بس یہ یاد رکھیں۔ میں ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں۔ اب خان کی پارٹی کے جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں یہ محبت کرنے والے سوابی میں رات بھر دھرنا دے کے بیٹھے رہے، پشاور ہائی کورٹ کو جن کے حکم سے اٹھایا، آئی جی خیبر پختونخوا کو استعمال کرنا، عوام غصے میں ناراض ہے، مایوس ہے، اس میں لکھنا شروع کر دے خیبر پختونخوا بے گیا۔ دیکھیں مایوس نہ ہو، یہ کوئی دھرنا پہلی دفعہ ختم نہیں آپ کا ہوا، آپ کے 13 بڑے احتجاج ایسے منسوخ ہوئے ہیں، رمضان کے بہانے، عید کے بہانے، شب رات کے بہانے، کبھی 23 مارچ، کبھی پریڈ، کبھی موسم، ہر دفعہ کسی نہ کسی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس میں مثبت کیا ہے، گولیاں نہیں چلیں، گرفتاریاں نہیں ہوئی، مار پیٹ نہیں ہوئی، گھروں سے آپ کو اغوا نہیں کیا۔ اب ایک لیڈر سے، دوسرے لیڈر سے، تیسرے لیڈر سے نقصان کیا ہے الزام لگانے کا، کیونکہ کامیابی کے تو بہت سے باپ ہوتے ہیں، ناکامی یتیم ہوتی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی واردات ہے، الزام لگا۔ دیکھیں خان کی حکومت گیری تو انہوں نے کیا کہا، یہ جی مشیر تھے خان کے جنہوں نے غلط مشورے دیے، اسمبلیاں توڑی، استعفے دیے، اس وجہ سے ہوا۔ خان کو جب جیل میں ڈالا تو انہوں نے کیا بیانیہ بنایا جی کہ عمران خان کے سارے وکیل نالائق ہیں، یہ کسی کام کے ہی نہیں۔ اب عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو رہی تھی لیکن بشرا بی بی نے نہیں ہونے دی، خان کی رہائی کی ریکارڈ بشرا بی بی ہے۔
اب عمران خان کو اسپتال میں شفٹ نہیں کیا جا رہا, ڈاکٹر نہیں دیا جا رہا, خاندان سے ملنے نہیں دیا رہا, تو کیا جی علیمہ خان نہیں ہونے دے رہی. اندازہ کریں 26 نومبر بھی قتل عام ہوا, گولیاں چلانے والے کون ہے سب کو پتہ ہے. الزام یہ کس پہ ڈالتے ہیں؟ بشرا بی بی, کہ یہ ڈی چوک نہ جاتی تو ہوتا ہی نہ. وہ یہ نہیں کہتے گولیاں چلانے والے کون ہیں, خان پر کیس بنانے والے کون ہیں, خان کی حکومت گرانے والے کون ہیں, خان پر ظلم و ستم کرنے والے کون ہیں, قاتلانہ حملہ کرنے والے کون ہیں. یہ نہ تو تحریک انصاف کے لوگ ہیں, بلکہ نہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. یہ بھی یاد رکھیں, کیونکہ خان نے تو خود بتا دیا کہ میرے اوپر تمام معاملات کے ذمہ دار جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہیں. خان کی بہنوں نے کل نام لے کے باقاعدہ کہا. تو اب وکٹمز کے پیچھے نہ پڑیں, یہ آپ کی طرح مجبور بھی ہیں, مظلوم بھی ہیں. یہ تھوڑے سے رہ گئے. تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں 2-3 نام رہ گئے, یہ بھی ہٹ گئے, تو پھر آپ کے پاس بیرسٹر گوہر ہی موجود ہوگا, یا شیر افضل مروت ہوگا, یا علی مین گنڈا پور. اب یہ جو دھرنا والا معاملہ ہے, صرف اس کو سمجھ لیں کہ سہیل آفریدی نے توہین عدالت کرنی تھی, عدالت سے اسے نااہل کروانا تھا. اب خان سے تو رابطہ ہے نہیں, خیبر پختونخوا میں انہی لوگوں کو سامنے لاتے جی سنگ بڑا بحران بن گیا, علی مین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا. یہ تھا سارا منصوبہ سادہ والا. اب سہیل آفریدی بچا نہیں, اس نے آج خان رہائی فورس کیوں بنائی. اب دیکھیں سہیل آفریدی اگر آپ کو منظور نہیں تو پھر علی مین گنڈا پور مان لیں, لیکن اسے طاقت دیں, عوامی طاقت دیں. خان کی لڑائی کے لیے, آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ جو پشاور ہائی کورٹ کو استعمال کیا گیا, اسی لیے تھا کہ یہ توہین عدالت ہو. ایک تو گرفتاری ہو, نائلی ہو, ساتھ ہم کہ دیکھیں جی عدالتیں تو مانتے ہی نہیں ہے, عدالتیں ریڈ لائٹ ایریا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن انصاف تو یہیں سے لینا نا. جج کمپرومائز نہیں دیں گے, لیکن لڑائی تو آپ نے یہیں کرنی ہے. خان کی بہنیں تحریک انصاف کے رہنما خان کے کیسز پہ آج بھی سپریم کورٹ میں, توشہ خانہ کیس میں جج ہاشم کاکڑ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی تو سزا معطل ہے, رہائی بنتی ہے, بندہ جیل میں ہو نہیں سکتا, بندہ آزاد ہے. تو رہائیاں انشاءاللہ خان کی انہی عدالتوں سے ہی ہوں گی. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو گریلا طریقے سے اپنا احتجاج کرنا ہے, تحریک کو لمبا کرنا ہے, انہیں تھکانا ہے, اور اپنا خوف کا بت توڑنا ہے. دھرنے دوبارہ بھی شروع ہو جاتے, جیسے ختم ہو اسی طرح شروع ہو جاتے, 2 منٹ لگتے, خوف کا بت ٹوٹے تھے. میں رات کو سپیس میں تھا, خاتون معروف اسلام آباد میں بیٹھ کے جنرل عاصم منیر کو للکارتی ہیں, اڈیالہ جیل بھی جاتی ہیں, وہیں پہ موجود ہے اوورسیز پاکستانی ہمارے دوست, تصویر نہیں لگا سکتے. میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, پلیز اسے پازیٹیو لیجیے گا, ہر ایک کی اپنی اپنی کیپیسٹی ہے, میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا, لیکن ہزاروں کلومیٹر دور رہ کے خوف ان کا نہیں ٹوٹ رہا. تو پاکستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, پنجاب والے کہہ لیں آپ, وہ بھی شمالی کوریا, میانمار اور فلسطین سے زیادہ ظلم ان پر وہ وہاں رہ رہے. اب جو بھی اس وقت کام کر رہے, جیسے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر احتجاج ہوا, وہاں فوجی گاڑیوں کے سامنے جو لوگ لیٹے, سپریم کورٹ میں جو کیس لڑ رہے ہیں, خان کی بہنوں کے ساتھ جو کھڑے ہیں, ابھی خان رہائی فورس جو بنا رہے ہیں, اپنے اپنے انداز میں جد و جہد کیسا, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کریں, جو اپنی حیثیت میں جو کر سکتے اسے کرنے دیں, اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کریں. 5 دن آپ نے بغیر آفیشیل کال اور سپورٹ کے اپنی مدد آپ کے تحت تمام شاہراہیں بند کر کے دکھائیں. یہ آپ کی 8 فروری کے بعد سب سے بڑی کامیابی تھی. اسے آپ نئی طرز کی لڑائی کو سمجھیں کہ آپ کے ساتھ لیڈرشپ موجود نہیں ہے, اور جیسے آپ کا مشن نور تھا آپ نے خود شروع کیا. یہ اشرافیہ کو, طاقتور لوگوں کو خوف بڑھ گیا ہے. یقین کریں کہ یہ جو گریلا کارروائیوں سے صوبے بند کر سکتے ہیں, اگر یہ آفیشیل کال آ گئی, پارٹی کے ساتھ جڑ گئی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, لمبی لڑائی میں نقصان زیادہ حکومت کا ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا. خان کا ہر گزرتا دن ہم بھی تکلیف میں, آپ بھی, لیکن آپ دوریاں ختم کریں, ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں. کسی بڑی تحریک میں سب سے خطرناک کام کیا ہوتا ہے؟ جب آپس میں نا اتفاقی شروع ہو جائے, اس سے بچیں. اور یہی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے بڑی چال ہے, ڈسکریڈٹ کرے سب کو, عوام کو بدل کر دے, پھر وہ مایوس ہو کے اتنے گر جائیں جی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, خان کو چھوڑ دیں, بھول جائیں. اور یہ کام پیپلز پارٹی نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, میں پوری تاریخ پڑھ کے کہہ رہا ہوں, ایم کیو ایم نے بھی کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی یہ نہ کرے. پاکستان کی عوام ان کے ساتھ ہے, خان کی بہنوں کے ساتھ جڑے, ڈٹ کے کھڑے ہو, پرامن انداز میں گریلا طریقے سے اپنا احتجاج کریں, خان کے لیے دعا کریں, اللہ اسے زندگی دے. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے, آپ بھی ڈٹ کے کھڑے رہیں, ہر آئینی دروازے پہ جائیں, دنیا کے ہر فورم پر جائیں. اور خدا کی قسم جب آپ کا دباؤ موجود ہے, یہ ڈیلز کیوں دیتے ہیں سوچے تو صحیح بھائی. اگر خان جیل میں ہے, اسٹیبلشمنٹ کو فکر نہیں ہے, پرواہ نہیں ہے, جیسا دعوے کرتے, تو پھر ڈیل کس بات کی بھیجتے ہیں باہر؟ انٹرنیشنل میڈیا میں خان چھایا ہوا, پوری دنیا کا کوئی چینل اٹھا کے دے, دنیا کا کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لے, آپ کو ایک ہی شخص نظر آتا ہے, عمران خان. یہ عمران خان کے بیٹوں نے برطانیہ میں میڈیا میں چند باتیں کی, پوری دنیا میں وائرل ہو. یہ 14 کپتانوں کے میسیجز آپ دیکھ رہے ہیں. یہ خان کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتے, یہ خود اتنے کمزور ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, عمران خان کی بہن کا تو یہ بیان آپ نے سنا نا کہ آنکھ کے بعد ان کی آنکھیں اور ان کی نسلیں نہیں بچیں گی, قرآن نے اس پہ کہا ہوا ہے باقاعدہ. لیکن انہیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے حالات کیا ہیں. حالات یہ ہیں کہ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے, فوجی اعتبار سے پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہزاروں گنا پیچھے ہیں. فضائیہ ہی کوئی نہیں, نیوی ہی کوئی نہیں. 3 فوجیوں کو چھڑانے کے لیے سعودی عرب سے مذاکرات کر کے منت درلا سے واپس لایا پڑا ہے. یہ بی بی سی کا پورا کالم پڑھو. بلوچستان کے اندر 7 فوجی اس وقت ان کی حراست میں کالم تنظیم میں چھڑائے نہیں جا سکتے.
اور جو معاشی حالات ہیں وہ سود کے قرض کے لیے قرض لے کے اس پہ بھی قرض دیا جاتا ہے۔ 78 سال کے اس اقتدار میں ابھی کیا ان کے پاس بچے آپ دیکھ لیں، 1000 ارب ڈالر کی ریاست بچانی ہے اور اقتدار تھوڑا سا۔ ابھی یہ جا رہے ہیں مانگ رہے ہیں اجازت صرف فیلڈ ادھر جا کے ٹرمپ سے، نیتن یاہو سے، کہ ہمیں کسی طرح یہاں سے فیس سیونگ دیں، سیف راستہ دیں۔ حالات ان کے اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ یہ پاکستان کو محفوظ نہیں سمجھتے، بخدا نہیں سمجھتے۔ آپ ہندوستان کو دیکھیں ذرا 2 منٹ، وہاں فرانس کا صدر جاگنگ کر رہا ہے، وائرل ہو رہی ہے کہ یہ دنیا کا محفوظ ملک دیکھیں، ہر قسم کا سرمایہ کار ہے یہاں، سڑکوں پر گھومے پھریں، کوئی اغوا نہیں کرے گا، کوئی نہیں اٹھائے گا، دنیا محفوظ ہے، اربوں خربوں ڈالرز کی ریل پیل ہو رہی ہے۔ ابھی تو مودی کا دورہ آپ دیکھیں گے اس اختتام اس مہینے کے، لیکن یہاں آپ کو فوجی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس لگانی پڑ رہی ہے۔ بلوچستان میں مریم نواز کہہ رہی ہے کہ پنجاب پولیس وہاں حفاظت کرے گی، اندازہ کرنے آپ۔ اور ان کا جو سرپرست اعلیٰ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ کو پتہ ہے وہ اتنے جان کے خوف میں، اس کا جب بیان پڑھیں آج کا، تو مجھے کچھ ہوا تو ایران نہیں بچے گا۔ مطلب آپ اندازہ کریں کہ وہ خود ایران سے مذاکرات کے لیے کیوں تیار ہوا، جان خطرے میں، وائٹ ہاؤس میں بڑی سخت سیکیورٹی۔ یہ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ ایران کو نہیں چھوڑیں گے، مطلب اس لیول تک ادھر خوف ہے۔ تو اس سارے مرحلے میں دیکھیں جو اس وقت آپ کو جو مایوسی کے بادل ہیں ان کو توڑیں، اپنے آپ کو تگڑا کریں، مایوس ہونا چھوڑیں، آپ کو کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ صرف ایک اللہ رب العزت دیکھیں، جہاں انسان مجبور ہے وہ ہے اپنا رب، اللہ سے دعا کریں اللہ خان کو لمبی زندگی اور صحت دے۔ جب تک عمران خان کی سانسوں میں سانس ہے، اور عمران خان آپ کو کہہ کے گیا ہے کہ یہ قوم کی تاریخ یاد رکھے گی پاکستان کی عوام کہ میں آخری گیند تک لڑا ہوں، تو وہ آخری گیند تو ابھی ہوئی نہیں، ابھی تو میچ چل رہا ہے۔ تو آپ اس میچ میں بڑھ چڑھ کے، یہ مایوسی والے لوگ پلیز میرے سے دور دور رہیں، میں ان کی شکلیں نہیں سننا نہیں چاہتا کمنٹ، جس نے نہیں کرنا وہ خدا کے لیے کمنٹ ہی نہ کرے کہ یہ ہو گیا لوٹے پر، نہیں، مجھے کسی کی بات نہیں سنی۔ اللہ پہ بھروسہ کریں اور آگے دیکھیں، بس جب تک میچ چل رہا ہے اس وقت تک نہیں، جس تک ختم ہوا میچ آپ بھی چھوڑ دیجیے گا۔ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا ہے، جس وقت خان سرنڈر کر دیتا ہے، خان چھوڑ دیتا ہے، یا اللہ اس کو بلا لیتا ہے اور اس کی زندگی اللہ نے جتنی دی ہوئی ہے، آپ لوگ بھی پیچھے ہٹ جائے گا، کوئی آپ سے نہیں کہے گا، ہم لوگ بھی نہیں کریں گے، کوئی اور کام شروع کر دیں گے۔ لیکن جب تک وہ موجود ہے اس وقت تک تو ایک لمحہ پیچھے نہیں ہٹیں اور ہٹنے بھی نہیں دیں گے آپ کو۔ جوڑے رہیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ رمضان شروع ہونے والا، اللہ کو یاد کیا کریں ساتھ ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔